अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल ज़ोया नावल वर्ल्ड। मेरे दिल का सुकून हो तुम। किस्त नंबर 13। और असद ने इसकी इतनी मेहनत से लगाई हुई लिपस्टिक का बेड़ा गर्क कर दिया था। असद के होंठों पर अपनी लिपस्टिक का कलर देखकर मुस्कान समझ चुकी थी कि वह इसकी लिपस्टिक का बेड़ा गर्क कर चुका है। मुस्कान को अपनी लिपस्टिक ख़राब होने पर बहुत गुस्सा आ रहा था। पीछे हटें, आप खुद को समझते क्या हैं, गुस्से से कहकर इसको धक्का देकर असद के ऊपर आ गई और गुस्से से असद का कॉलर को हटाकर असद की गर्दन पर पूरे ज़ोर से अपने दांत गाड़ दिए। मगर मुस्कान ये भूल गई थी कि वो असद मीर खान है, फौलादी शेर है। हिरनी के काटने से इसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। वो बड़े आराम से नीचे लेटा रहा और साथ मुस्कान की हरकत पर मुस्कुरा भी रहा था। मुस्कान खुद ही थक कर हाँफते हुए पीछे हटी तो असद की गर्दन पर मुस्कान के दांत इतनी ज़ोर से गड़े हुए थे कि हर दांत के निशान से खून रस रहा था और गर्दन पर दांतों का पूरा एक लाल चक्कर बना हुआ था। बस थक गई मेरी बीवी, असद मुस्कान को पीछे हटते हुए देख कर मुस्कुरा कर बोला, वैसे मेरी बीवी में ये टैलेंट भी मौजूद है, जानकर बहुत अच्छा लगा। प्रिंसेस, अब आपने अपना बदला ले लिया है, अब मेरी बारी। मुस्कान की कमर में हाथ डालकर खड़ा हो गया, आंख को दबाकर बोला था, अंदाज बहुत शरारती था। अब जल्दी से खाना खा लेते हैं, इसके बाद मेरी बारी। किस चीज़ की बारी? मुस्कान जल्दी से घबरा कर बोली, आपकी कोई बारी नहीं है, बस खेल ख़त्म हो गया है। बेफिक्र रहो, मैं आपकी तरह दांतों से नहीं काटूंगा, आपकी सांसें पीकर अपना बदला लूँगा। मुस्कान को कमर से पकड़कर खड़ा हुआ था, इसको अपनी जगह से हिलने तक नहीं दे रहा था। ऐसे कैसे मेरी जान, खेल ख़त्म हो गया, खेल तो अभी शुरू हुआ है। असद मुस्कान को घबराया हुआ देखकर मज़े ले रहा था। आप परेशान ना हो, अब मेरी बारी, इसके बाद फिर से आपकी ही बारी होगी। मुझे कोई बारी नहीं लेनी। हाँ जी, क्योंकि मेरी जान ने एक ही बार में अपनी सारी कसर पूरी कर ली है। मतलब ये देखें प्रिंसेस। इस असद ने अपनी गर्दन से थोड़ा सा कॉलर हटाया तो मुस्कान ने सिसक कर अपने मुंह पर हाथ रख लिया। उफ, अल्लाह मियाँ, ये मुझसे क्या हो गया। सॉरी। मुस्कान असद के नज़दीक होकर निशान पर अपने मुंह से फूंक मारने लगी। लाइए मैं इस पर दवा लगा देती हूँ। नहीं मेरी जान, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से खाना खाएं और इसके बाद हाथों से नहीं, अपने लबों से रूम में चलकर मरहम लगाइएगा। असद की बात पर मुस्कान ने शर्माकर नज़र झुका ली। आपका कुछ नहीं हो सकता। इतना बड़ा जख्म खाने के बाद भी आपकी हरकतें वही की वहीं। मुस्कान मुस्कुराते हुए किचन में बर्तन लेने चली गई। प्रिंसेस, अभी से मेरी हरकतें देखकर घबरा गई हो। अब तो आपको पूरी उम्र मेरी असद मीर खान को झेलना है। आप मेरी मोहब्बत की बारिशों से यूँ भाग नहीं सकती। आखिर मेरी इसी मोहब्बत के लिए तो मेरी प्यारी बीवी रोज़ रातों को रोती थी, मेरी तस्वीरों को अपने इन खूबसूरत लबों से चूम कर सीने से लगाती थी। अब पूरा का पूरा असद मीर खान हासिल है तो मैडम मुँह लगाना पसंद नहीं करती। तस्वीरों वाला असद बहुत अच्छा और मासूम था, इसलिए इसकी तस्वीरें सीने से लगा कर रोती थी। मुस्कान किचन से ही जवाब दे रही थी। प्रिंसेस, वो असद का बचपन था, ये जवानी है मेरी जान। मुकाबिल भी असद खान था, जिसको हर बात का जवाब वक्त पर आता था। अभी तो आपके कहने के मुताबिक मैं आपको मुंह नहीं लगाती तो आपने मेरा क्या असर कर रखा है। अगर मैं मुंह लगाऊंगी तो कसम से आप मेरी जान लेकर ही छोड़ेंगे। आनम जान, तो मैं आपकी हर सूरत निकाल लूँगा, फिर चाहे आप मुझे मुंह लगाएं या ना लगाएं। असद मीर खान को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। असद मीर खान अपनी प्रॉपर्टी पर पूरे हक जमाने का आती है। असद सारा नाश्ता मुस्कान की पसंद का लेकर आया था, जिसमें हलवा पूरी, नान, पाए और बेकरी से स्वीट्स भी लेकर आया था, केक और पेस्ट्रीज भी। मुस्कान और असद दोनों नाश्ते से फ्री हुए तो तकरीबन दोपहर के 2 बज रहे थे। मुस्कान किचन में बर्तन रखकर धोने की नीयत से खड़ी हुई थी, क्योंकि वह असद के साथ रूम में नहीं जाना चाहती थी। अभी तक तो बेचारी की रात की शिद्दतों से बदन टूट रहा था, अब दोबारा से खान के शिकंजे में नहीं फंसना चाहती थी। प्रिंसेस, आ जाओ, रूम में चलें। नहीं, मैं अभी बर्तन धोने लगी हूँ, आप चलें, मैं बाद में आती हूँ। लगता है आपको मेरी बात समझ में नहीं आई। मैंने कहा बाहर आइए और मेरे साथ रूम में चलिए, इससे ज़्यादा और कोई ज़रूरी काम नहीं है। लहजा थोड़ा सा सर्द हुआ, जिसकी वजह से मुस्कान जल्दी से हाथ धोकर टावल साफ़ करती हुई बाहर आ गई। अच्छा, जो पहले अपना फ़ोन उठाकर सोफे के पास खड़ा था, मुस्कान को आधा देखकर इसके पास आया, लेकिन झुककर इसे अपने बाहों में उठा लिया। इसके चेहरे को गहरी नज़र से देखते हुए कदम रूम की जानब बढ़ाने लगा। प्रिंसेस जी,
میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھایا تھا نہ کہ جب میں آپ کو اپنی محبت نچھاور کرنے کے لیے بلاؤں تو آپ کو میرے پاس آنا ہوگا، بولا تھا نا؟ جی، وہ مشکل جی بولی۔ تو پھر یہ آج دوسری بار آپ نے میری محبت کی باری سے بھاگنے کی کوشش کی ہے۔ مجھے بات دہرانے کی عادت نہیں ہے، پلیز آئندہ سے گریز کیجیے گا، کیونکہ میں اپنی محبت کے ٹائم پر کوئی رکاوٹ برداشت نہیں کر سکتا۔ میری محبت کی بارشوں میں بھیگنا اور میری قربت کی ٹھیسوں کو برداشت کرنا آپ پر فرض ہے۔ میرے خیال سے آپ بہت سمجھدار ہیں، میری بات سمجھ گئی ہوں گی؟ جی۔ مسکان نے بمشکل سر کو ہلا کر جی کا تھا۔ گڈ، اور باقی آپ کو سب کرنے کی عادت ہے، یہ بھی کر سکتی ہیں۔ اصل اپنی گردن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مسکرایا تھا، جس پر مسکان کے دانتوں کے تازہ تازہ دان نشان تھے۔ مسکان نے اپنی حرکت پر شرم کی مارے نظریں جھکا لیں۔ اسے اپنے پاس کھڑا کرتے ہوئے خود بیڈ پر بیٹھ گیا، اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر خود بیڈ پر لیٹ گیا۔ اسی پوزیشن میں اسے بھی اپنے اوپر گرا لیا۔ مسکان کے سلکی بال اسد کے چہرے پر بکھرے ہوئے تھے۔ اسد مسکان کی گردن پر اپنے لب رکھے ہوئے بالوں کی جھالر کے نیچے خود کو اس کے جسم کی خوشبو سے مہکا رہا تھا۔ کروٹ لیتا ہوا اس کے اوپر آ گیا، ہاتھ اس کی کمر کے نیچے تھا، جس سے اس نے اس کی زپ کھول کر شرٹ کو کاندھوں سے ہٹا کر کس کی تھی۔ اس کی خوبصورت بیوٹی بون پر اپنے لب رکھے تھے۔ مسکان کی سسکی نکلی تھی، وہ اپنی آنکھیں بند کر کے لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے خوبصورت لبوں کو گہرے نظر سے دیکھ کر اس پر جھکا اور نمی کو پیتے ہوئے گردن تک دل تک کا سفر طے کرنے لگا۔ بیڈ کور کو کھینچتے ہوئے اس کو خود کے اوپر لپیٹ لیا۔ نیچے لیٹی ہوئی مسکان خود ہی اس کے اندر چھپ گئی، اپنے لبوں سے اس کے کپڑوں کی شناخت ہٹاتے ہوئے وہاں پر لبوں کی مہریں لگانے لگا تھا۔ مسکان کی سانسیں تیز ہونے لگی تھی۔ سستی ہوئی مسکان اسد کی محبت کی بارش میں بھیگ رہی تھی، لمسوں کی جلن سے اپنی سسکیاں نہیں روک پا رہی تھی۔ پورے روم میں مسکان کی دبی دبی سسکیاں گونج رہی تھی، جبکہ اسد کی تیز سانسوں کی آوازیں مسکان کی سسکیوں کے ساتھ مل کر ایک الگ ہی دھن تیار کر رہی تھی۔ وہ گھٹا بن کر چھایا ہوا تھا۔ ایک بار پھر اس کی سانسیں تنگ کر گیا۔ اسد کا دل کر رہا تھا کہ وہ اس عورت کو سزا دے کہ ہر عورت کی روح کانپ جائے، مگر وہ اسد خان تھا جس کی فطرت میں کسی عورت پر ہاتھ اٹھانا نہ تھا۔ اپنا منہ کھولو اور بکواس کرو، میری بہن کہاں ہے؟ اسد چلایا تھا۔ صاحب جی، مجھے نہیں پتا آپ کیا بول رہے ہیں۔ وہ عورت اسد خان کو دیکھ کر ڈر گئی تھی، مگر ساتھ میں جھوٹ بولنے سے باز بھی نہیں آ رہی تھی۔ تم ایک عورت ہو، مجھے مجبور مت کرو، میں تمہیں ایسی سزا دوں تمہاری روح کانپ جائے۔ شاید تمہیں پتہ نہیں کہ تمہارے سامنے اسد خان کھڑا ہے۔ جب میں تمہارے ٹکڑے کر کے جنگلی کتوں کے آگے ڈالوں گا نا تو کیا تمہارے ٹکڑے بھی بول کر بتائیں گے کہ میری بہن کہاں ہے؟ اسد جو اس غرض سے یہاں پر آیا تھا کہ دل اویس کے گھر والوں کو پتہ لگا سکے۔ انہوں نے دل اویس کے ساتھ ایسا کیوں کیا تھا؟ کیونکہ یہ ذمہ داری اسد نے اس پر ڈالی تھی کہ پاکستان سے آتے ہوئے یہ پتہ لگا کر واپس آئے۔ مگر یہاں آ کر جو کچھ اسد نے دیکھا تھا، اس نے اسد کے دل کی دنیا کی کایا ہی پلٹ دی تھی۔ اسد کے سامنے وہ عورت تھی جس نے اس ایکسیڈنٹ والی رات کو نور کو اغوا کر لیا تھا۔ صاحب جی، مجھے سچ میں نہیں پتہ چل رہا کہ آپ کیا بول رہے ہیں۔ اس کو اٹھاؤ اور جنگلی کتوں کے آگے ڈال دو، رائٹ ناؤ۔ اسد بہت زور سے چلا کر اپنے آدمیوں سے بولا۔ نہیں صاحب جی، میں بتاتی ہوں۔ ایسا مت کرنا صاحب جی۔ جیسے ہی اسد کے آدمی نے اس عورت کو ہاتھ سے پکڑ کر کھینچنا شروع کیا تو اس نے جلدی سے رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ تو بتاؤ، روکا کس نے ہے؟ جلدی منہ کھولو۔ اسد زور سے دھڑا تو عورت کانپ گئی۔ صاحب جی، اسے ہم نے بیچ دیا ہے، عورت نے ڈر سے کانپتے ہوئے جواب دیا۔ کس کو؟ اسد سرخ آنکھوں سے عورت کے اوپر بندوق تان کر بول رہا تھا۔ غصے سے اسد کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ صاحب جی، ہمیں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا، سچ بولو ورنہ گولی مار دوں گا۔ صاحب جی، ہمیں نہیں پتا، ہم نے تو اسے بیچ دیا ہے، اس وقت وہ کہاں ہے ہمیں سچ میں نہیں پتا۔ صاحب جی، ہمیں معاف کر دیں، وہ ہاتھ چھوڑ رہی تھی۔ بکواس بند کرو اپنی، تمہیں تو اگر میں نے زندہ نہ کاٹا تو پھر کہنا، بس مجھے ایک بار اپنی بہن کا پتہ لگانے دو۔ اس کمینی کو اٹھاؤ اور 20 منٹ میں لے جا کر بند کر دو۔ نہیں صاحب جی، میں سب بتاتی ہوں، ہم نے سرتاج کے ہاتھوں دل اویس کو دبئی میں بیچا ہے۔ مگر صاحب جی، اس میں میرا کوئی قصور نہیں، ہم نے آپ کی بہن کو اغوا کرنے کا حکم آپ کے چچا شمس نے دیا تھا۔
बेचने को भी आपके चचा ने ही कहा था। सच सुनकर असद का सर चकरा गया। अब इसको सारी बात समझ आ रही थी कि गुजरा हुआ वक्त असद की आंखों के सामने घूमने लगा। असद को यकीन नहीं आ रहा था कि इसका सगा चचा इससे बदला लेने के लिए इस हद तक गुजर सकता है। मगर इस औरत की बात सुनकर असद के दिल को एक सुकून मिला कि इसकी बहन महफूज हाथों में थी, यानी कि दिल अवेज इस वक्त असफन शहरयार के निकाह में थी। या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने मेरी बहन को यहाँ से अगवा होने के बाद भी महफूज हाथों तक पहुँचा दिया, इसे मुझ तक पहुँचाया। अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरी कारीगरी तो ही जानता है। असद ने दिल ही दिल में प्यारे रब का शुक्र अदा किया, जिसने इसकी बहन से इसे फिर से मिला दिया, इसकी इज़्ज़त को भी महफूज रखा। इसको उठा कर ले आओ, ये कहकर असद लंबे लंबे कदम उठाता हुआ अपनी गाड़ी की तरफ चल पड़ा। नहीं साहब जी, मैंने आपको सच बता दिया है, अब आप मुझे छोड़ें। वो औरत रो रो कर असद से माफ़ी मांग रही थी। वो बिना जवाब दिए ही गाड़ी में बैठ गया। असद का बस चलता तो वो इस औरत को गोली मार देता, मगर टाइगर का हुक्म था कि दिल अवेज के मुजरिमों को सजा वो खुद देगा। असद चाह कर भी टाइगर के खिलाफ नहीं जा सकता था। वो अपने फेवरेट ब्लैक कलर के 3 पीस सूट में इसमें एक स्काई ब्लू शर्ट पहनकर आया था। आंखों पर धूप वाले गोगल, मर्दाना मजबूत हाथ में ब्रांडेड रिस्ट वॉच बेहद खूबसूरत लग रही थी। पैरों में हश पपी के शूज़ पहने हुए थे। वो अपनी फेवरेट ब्लैक लैंड क्रूज़र से जब नीचे उतरा तो कसम से किसी मुल्क का खूबसूरत मगरूर शहजादा लग रहा था। अपनी अकड़ और मगरूर चाल से चलता हुआ अपने ऑफिस में दाखिल हुआ था। वो इतना जाज़ में नज़र था कि लड़कियां तो क्या, मर्द भी इसे सराहे बिना नहीं रह सकते थे। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। मेरे रूम में आओ टाइगर। आज काफ़ी देर के बाद अपने ऑफिस पहुंचा तो पूरी टीम मुहताज होकर सर झुकाए खड़ी थी। टाइगर ने सलीम को ऑफिस रूम में बुलवाया था। सलीम टाइगर के कदमों पर कदम रखते हुए रूम में पहुंच चुका था। अब बोलो, खबर कैसे फैली कि मैं निकाह कर चुका हूँ? नो आइडिया सर, मगर यह खबर जंगल की आग की तरह फैल चुकी है कि आप निकाह कर चुके हैं। आपसे और आप। सलीम कहते कहते चुप कर गया। और मैं क्या? टाइगर टांग पर टांग रखते हुए अपनी चेयर पर बैठा हुआ था, इसे इधर उधर घुमा रहा था। सलीम की बात पर टाइगर ने आईब्रो को उठाकर पूछा, सर यही कि आप अपनी वाइफ से बेहद प्यार करते हैं। और सर सुनने में ये भी आया कि मैम की जान को खतरा है। वो डरते डरते बोल रहा था। कोई इसकी तरफ आंख उठाकर तो देखे, इसकी आंख ना निकाल दूं, इसका सीना चीर कर अपने हाथों से दिल को नोच कर बाहर न रख दूं, जो मेरी बीवी की तरफ आंख उठाकर भी देखे। टाइगर की आंखों में खून उतर आया हुआ था। सॉरी सर, मुझे जो रिपोर्ट मिली मुझे लगा आप तक पहुंचाना बेहद ज़रूरी है। टाइगर की खूनी आंखों को देखकर सलीम डर गया था। ये खबर तुमने असद को दे दी? जी सर, वो आज रात की फ़्लाइट से पहुंच जाएंगे। आउट। टाइगर ने आंख के इशारे से सलीम को रूम से बाहर जाने को बोला था। दिल की जान को खतरा है, ये सुनकर इस वक्त टाइगर के दिल में आग लगी हुई थी। इसका दिमाग खोल रहा था। टाइगर ने सामने पड़ा हुआ फ़ोन टेबल से उठाया था। फ़ोन की स्क्रीन पर लगे हुए वॉलपेपर दिल की तस्वीर को देख रहा था। वो अपने अलाबी रवों से मुस्कुराया था, जिससे इसके डिम्पल और गहरे हो गए। मगरूर चेहरे पर स्माइल किसी क़यामत से कम नहीं लग रही थी। टाइगर ने अपने घर के ऑफिस रूम का कैमरा लैपटॉप पर जूम करके देखा तो दिल असफन के कहने के मुताबिक ऑफिस रूम में बैठी असफन का इंतज़ार कर रही थी। वो सोफे पर बैठी हुई अपने बालों की लटों से खेलती हुई मासूम सी बच्ची लग रही थी। दिल डर के अपनी कुर्सी से उछल कर खड़ी हो गई। टाइगर के पूरे घर में खुफिया माइक और कैमरे लगे हुए थे। असफन ने माइक पर आवाज़ दी तो दिल असफन की आवाज़ सुनकर डर कर कुर्सी से खड़ी हो गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। आप कहाँ हैं? आपके दिल में। दिल रूम में इधर उधर नज़र दौड़ाने के बाद परेशान होकर अपने होंठों को चबाने लगी। दिल, इन बेचारों को छोड़ दो, इनका कोई कसूर नहीं। हर बात पर इन पर जुल्म करना छोड़ दो मेरी जान, और सामने लैपटॉप पर देखो। दिल ने सामने लैपटॉप पर देखा तो वो ऑफिस में बैठा हुआ था। दिल असफन को देखकर खिल उठी थी। मेरी जान क्या कर रही है? कुछ भी नहीं, बोर हो रही हूँ। अच्छा जी, बोर क्यों हो रही हो? क्योंकि मुझे आपके बिना घर अच्छा नहीं लग रहा। दिल ने इतनी मासूमियत से कहा कि जैसे एक छोटा बच्चा अपने खिलौने से दूर होकर उदास हो जाता है। दिल की कैफियत बिल्कुल इस वक्त ऐसी थी। सदके जाऊं आपकी मासूमियत पर। मेरी जान चंद घंटों की बात है, इसके बाद मैं आपकी अपनी जान के पास आ जाऊंगा। मुंह ऊपर करें, मुझे मुस्कुरा कर दिखाएं। आप मुझे यूं उदास अच्छी नहीं लगती। मेरी तरफ देखो दिल। शाबाश, जल्दी से मुस्कुरा कर दिखाओ। वेरी गुड। अब जल्दी जल्दी से जाओ, दरवाज़ा खोलो। बाहर अमजद खड़ा होगा, आपके लिए नाश्ता लेकर आया। आप वो लेकर आए।
اسفن نے اپنے پورے گھر میں کیمرے اور مائک لگائے ہوئے تھے جس کی وجہ سے اسفن پورے گھر کو دیکھ سکتا تھا۔ امجد ناشتہ لے کر پہنچ گیا ہے، ٹائیگر یہ دیکھ چکا تھا۔ السلام علیکم بھابی جی، امجد نے نظروں کو جھکا کر سلام کیا۔ وعلیکم السلام، یہ آپ کے لیے کھانا ٹائیگر سر نے بھیجا ہے۔ تھینک یو۔ وہ 2 پارسل لے کر آفس روم میں واپس آ گئی۔ یہ والا پارسل کھولو، اسفن نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ امجد 2 پارسل دے کر گیا تھا۔ دل نے جیسے ہی پارسل کھولا اس کے اندر بہت ہی خوبصورت موبائل دیکھ کر دل بہت خوش ہوئی۔ یہ کس کے لیے ہے؟ وہ موبائل کو پارسل سے نکال کر بہت چہتی ہوئی بولی۔ یہ اسفن کی جان کے لیے، اس میں میرا نمبر سیو ہے، آپ جب چاہیں مجھ سے بات کریں۔ تھینک یو۔ دل اتنا مہنگا اور خوبصورت موبائل اپنے دل لیے دیکھ کر بہت خوش ہو رہی تھی۔ میری جان کو پسند آیا؟ بہت زیادہ، جی بہت زیادہ، بہت زور سے دیتے ہوئے مسکرا کر بولی۔ تو ٹھیک ہے، اپنا تھینک یو میں آپ سے رات کو آ کر لے لوں گا۔ دل کو پتا تھا کہ اسفن کیا بول رہا ہے، اس لیے شرما کر اپنے موبائل کو دیکھے جا رہی تھی۔ میری چھوئی مئی، اگر شرما لیا ہو تو اب مجھے ناشتہ کر کے دکھاؤ۔ وہ دل اس طرح شرمایا ہوا دیکھ کر ہنستے ہوئے بولا تھا، نہیں میں رات کو آپ کے ساتھ کھاؤں گی، آپ بھی تو ناشتہ نہیں کر کے گئے نا۔ نہیں میں تو ناشتہ کر کے آیا ہوں، بہت جوسی ناشتہ تھا، اس کا ٹیسٹ ابھی تک میرے لبوں پر ہے۔ اسفن پلیز چپ ہو جائیں، دل کا یوں شرمانا ہی تو اسفن کو بے حد پسند تھا۔ دل شرما رہی تھی، اسفن جان لٹاتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ دل تم مجھ سے اس طرح مسکراتے ہوئے اچھی لگتی ہو، تمہاری طرف آنے والی گرم ہوا کا رخ بھی پلٹ دوں گا، جو لوگ تمہاری جان کے لیے خطرہ بنیں گے میں ان کے کلیجے نوچ لوں گا۔ اپنے دماغ میں سوچ رہا تھا۔ اسد جب سے گھر واپس آیا مسکان ایک چیز نوٹ کر رہی تھی کہ اسد کسی گہری سوچ میں پڑا ہوا تھا۔ وہ خوش بھی تھا کیونکہ وہ سوچتے ہوئے بار بار مسکرا رہا تھا۔ جناب کیا بات ہے، بڑے اکیلے اکیلے مسکرا رہے ہیں؟ ہاں پرنسس، بہت ہی خوشی کی بات ہے۔ اچھا مجھے بھی تو پتہ چلے کہ آپ کو ایسا کون سا خزانہ مل گیا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے پاس بیٹھ گئی۔ پرنسس پلیز آپ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، میں آپ کو اس وقت کچھ بھی نہیں بتا سکتا، مگر بہت جلد میں آپ کو اپنی خوشی کا راز بتا دوں گا۔ اسد نے مسکان کے ہاتھ کو نرمی سے پکڑ کر اپنے مضبوط ہاتھ میں قید کیا۔ اسد پلیز اتنا سسپینس مت کریٹ کریں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ خان کی جان، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسد آج رات کی فلائٹ سے دبئی واپس جا رہا تھا۔ جانا تو اسد کا پہلے سے ہی کنفرم ہو گیا تھا جب اسے پتہ چلا کہ ٹائیگر پر اٹیک ہوا ہے۔ اسد جلد سے جلد واپس دبئی جانا چاہتا تھا کیونکہ وہ ٹائیگر کی جان کے ساتھ کسی بھی طرح کے رسک نہیں لینا چاہتا تھا، مگر آج سلیم سے بات ہونے کے بعد جانا اور بھی ضروری ہو گیا تھا کیونکہ ٹائیگر اور دلاویز کی نکاح کے بعد مافیا میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل چکی تھی۔ مافیا کی جو لوگ ٹائیگر کے دشمن تھے ان کے ہاتھ ٹائیگر کی کمزوری لگ چکی تھی اور سلیم کی خبر کے مطابق دلاویز کی جان کو خطرہ تھا۔ وہ لوگ دلاویز پر اٹیک کر کے ٹائیگر کو کمزور کرنا چاہتے تھے، اس لیے رات کو ہی اسد کا وہاں پر جانا بے حد ضروری ہو گیا تھا۔ مگر یہ بھی سچ تھا کہ مسکان کو یوں روتے ہوئے چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا۔ جن آنکھوں میں وہ خوشیاں خوشیاں دیکھنا چاہتا تھا ان میں اپنے نام کے آنسو کیسے بھر کے جانے کی ہمت کرتا۔ اسد کی ٹکٹ کنفرم ہو چکی تھی۔ اسد کو پتا تھا کہ سب سے مشکل مرحلہ مسکان سے جانے کی اجازت لینا تھا۔ مسکان مجھے واپس جانا پڑے گا، بہت ضروری کام ہے بس۔ اسد کے کہنے کی دیر تھی کہ مسکراتے ہوئے ہنستے چہرے پر ویرانی چھا گئی۔ مسکان کی موٹی موٹی کالی لینس والی آنکھوں سے پلکوں کی بار توڑتے ہوئے آنسوں کی بچھاڑ شروع ہو چکی تھی۔ پرنسس پلیز پلیز رونا مت ورنہ میں جا نہیں سکوں گا۔ وہ اسے اپنے قریب کرتے ہوئے ساتھ لگا کر چپ کروا رہا تھا۔ آپ سے کس نے کہا کہ میں آپ کو جانے دوں گی؟ مسکان نے روتے ہوئے بھیگی بھیگی پلکوں کو اٹھا کر جب اسد کی طرف دیکھا کا جواب دیا تو اسد کو ایک پل کے لیے اپنا دل رکتا ہوا محسوس ہوا۔ مسکان کی آنکھوں میں اتنا درد تھا کہ اسد مسکان کی آنکھوں میں دیکھ ہی نہ سکا۔ پرنسس جانا ہے، بے حد ضروری ہے، ورنہ کس کمبخت کا دل کرتا ہے اپنی اتنی خوبصورت بیوی کو چھوڑ کر جانے کا؟ ایسا کون سا کام ہے جو آپ کو شادی کے دوسرے دن ہی اپنی بیوی کو چھوڑ کر جانا پڑ رہا ہے؟ وہ ہچکیوں کے ساتھ روتی ہوئی مشکل بولی تھی۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کرو مسکان، نہیں آپ سمجھنے کی کوشش کریں، وہ اسد کی بات کو کاٹتے ہوئے بولی تھی۔ ہمیشہ میں ہی کیوں سمجھنے کی کوشش کروں؟ جب آپ کا دل چاہا آپ کو مجھ سے پیار ہو گیا، جب آپ کا دل چاہا آپ نے نکاح کر لیا، جب آپ کا دل چاہا مجھ سے دور ہو گئے، آپ کا دل نہیں چاہا تو 10 سال تک مجھے فضول سمجھ کر کبھی مجھ سے بات تک کرنے کی ضرورت نہیں محسوس ہوئی۔ جب آپ کا دل چاہا اچانک واپس آ گئے، آ کر مجھے اپنی زندگی میں واپس شامل کر لیا، اور اب آپ کا دل پھر چاہا تو آپ مجھے چھوڑ کر ضروری کام سے دبئی واپس جانا چاہتے ہیں۔ ہر بار قربانی مسکان ہی کیوں دے، ہر بار میں ہی کیوں سمجھوں؟ وہ ہچکیوں سے رو کر بولی۔ مسکان اپنے دل کی بھڑاس نکال کر روتے ہوئے اپنی ہاتھوں کی پوچھ سے بڑی بیدردی سے اپنے نازک سی گالوں کو رکھتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر جا رہی تھی۔ پرنسس واپس آؤ، مجھے نہیں آنا، کہتی ہوئی روم سے باہر جانے کے
لیے ابھی ڈور کے ہینڈل پر ہاتھ ہی رکھا تھا کہ اسد بیڈ سے نیچے تیز رفتار سے اتر کر مسکان کے سامنے آ گیا۔ مسکان کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کر لیا۔ اسد نے مسکان کو اپنے اتنے قریب کر لیا کہ مسکان کے نازک کانپتے ہوئے ہونٹ اسد کے نابی سلگتے ہوئے ہونٹوں سے ٹکرا رہے تھے۔ اب بولو، کیسے کہا کہ آپ میرے پاس نہیں آئیں گی؟ کتنی بار بولا ہے مسکان، جب میں آپ کو اپنے پاس بلاؤں تو بدلہ میں انکار نہیں سننا چاہتا۔ اسد مسکان کی گردن پر اپنے ہونٹوں کے گرم گرم لمس چھوڑ رہا تھا۔ کیوں؟ صرف مجھ پر ہی فرض ہے کہ جب آپ مجھے اپنے پاس بلائیں تو میں انکار نہیں کر سکتی، مگر آپ کا جب دل چاہا مجھے سانسوں زیادہ قریب کر لیتے ہیں، جب دل چاہتا ہے تو ہزاروں میل دور چلے جاتے ہیں۔ دونوں ہاتھ اسد کے سینے کے اوپر رکھ کر پیچھے کی طرف دھکیلتی ہوئی بولی تھی، مگر وہ اسد کو اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہیں لانے میں کامیاب ہوئی۔ مسکان کی نازک سی جان شاید غصے میں یہ بھول گئی تھی کہ اس کے سامنے 6 فٹ کا خوبصورت نوجوان پٹھان کھڑا ہے، جس کا سینہ کسی مضبوط چٹان کی مانند ہے، جس پر ہاتھ زور سے مارنے کی وجہ سے مسکان کی اپنی ہتھیلی میں شدید درد ہو رہا تھا۔ ہاں، مجھے حق ہے کہ میں جب چاہوں میں آپ کو اپنی سانسوں میں سے زیادہ قریب کر لوں، مگر آپ مجھے خود سے دور کریں، یہ حق اسد میر خان نے آپ کو نہیں دیا۔ اسد پاگلوں کی طرح مسکان کے چہروں کا طواف کر رہا تھا اور اپنے نابی سلگتے ہوئے ہونٹوں کے لمس چھوڑ رہا تھا۔ مسکان کی سانسیں تیز ہونے لگی تھی۔ آپ مجھے ایک ہی بار کیوں نہیں مار دیتے؟ یہ بار بار مجھ سے آپ کی جدائی کا دکھ برداشت نہیں ہوتا۔ وہ اسد کی باہوں میں پگھلنے لگی تھی اور ساتھ میں روتے روتے اپنے دل کی بات بول رہی تھی۔ کیسے ایک ہی بار مار دوں؟ جب آپ میری قربتوں سے ٹوٹ کر میری ہی باہوں میں آپ سکون ڈھونڈتی ہیں تو میرے دل کو جو راحت ملتی ہے، میں وہ راحت کیسے خود سے دور کروں؟ اسد تھوڑا نیچے جھکا اور مسکان کو اپنی باہوں میں اٹھا کر بیڈ پر لے آیا اور مسکان پر گھٹا بن کر چھانے لگا۔ مسکان جب اسد کے پیار کی بوندا بوندی شروع ہوئی تو مسکان کا غصہ جھاگ کے مانند بیٹھ گیا۔ اسد کے ہر لمس سے مسکان کی سانسیں تیز ہو رہی تھی۔ اسد مسکان کے چہرے پر اپنے سلگتے ہوئے ہونٹوں کے لمس چھوڑ رہا تھا۔ اسد کے لب جو مسکان کی بیوٹی پونڈ کو چوم کر دل والے مقام پر پہنچے تو مسکان سسک اٹھی۔ اسد نہیں! اسد کے لمسوں سے سسکتی ہوئی اس کا نام بولی تھی، خانم یہاں پر میں ہی تو ہوں، پھر یہاں کیوں نہیں؟ وہ گمگیر آواز میں بول رہا تھا۔ مسکان سے اس سے آگے کچھ نہیں بولا گیا کیونکہ سچ بھی یہی تھا کہ اس کے دل پر صرف اسد کا راج تھا۔ مسکان کی سانسیں تیز ہونے لگی تھیں، دل 100 کی سپیڈ سے دھڑکنے لگا تھا۔ اسد کی قربت میں وہ خود کو پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ اب کمرے میں صرف تیز رفتار سانسوں کی مالا جپنی شروع تھی، یا دبی دبی سی کی آواز آ رہی تھی، جسے بڑی مہارت کے ساتھ اسے اپنے لبوں سے روک لیتا تھا۔ اسد مسکان پر اپنی محبت کی بارش برسا چکا تھا۔ اب وہ ایک ہاتھ سے اپنے سر کے نیچے رکھ کر سیدھا لیٹا ہوا تھا، جبکہ دوسرا ہاتھ مسکان کی کمر کے نیچے سے ہوتا ہوا مسکان کے گرد لپیٹا ہوا تھا۔ اسد اس وقت شرٹ لیس ہوا تھا، کچھ سوچ رہا تھا۔ مسکان اسد کی شرٹ پہن کر اسد کے سینے پر سر ٹکائے اس کے اوپر لیٹی ہوئی تھی۔ مسکان کا پرسکون چہرہ دیکھ کر اسد کے نابی لب مسکرا کر اکیلے ہی مسکرا رہے تھے، کیونکہ مسکان تو اسد کے پیار میں بھیگ کر اسد کے سینے کو اپنا بستر سمجھ کر آرام سے سو رہی تھی۔ خان کی پاگل خانم، کیوں میرے سامنے رو رو کر میرا صبر آزماتی ہو؟ آپ کو کیا لگتا ہے آپ سے دور ہو کر میں بہت سکون میں ہوتا ہوں؟ آپ تو اپنا رونا میرے سامنے رو کر اپنا غصہ نکال کر دل ہلکا کر لیتی ہیں، مگر میری جان، میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ آپ سے ایک پل کی دوری بھی میرے لیے جان لیوا ہوتی ہے۔ آپ کو چھوڑ کر جانا میرے لیے اتنا آسان نہیں ہے۔ آپ سے دور جانا میرے ایسے ہے جیسے میرا دل ساتھ ہو لیکن دھڑکنیں یہیں پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، جیسے جسم لے جا رہا ہوں مگر سانسیں یہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ہاں تو کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ اپنی دھڑکنیں، اپنی سانسیں لے چلیں نا مجھے بھی ساتھ۔ اسد جو مسکان کو سویا ہوا سمجھ کر اپنے آپ سے آہستہ آہستہ سے باتیں کیے جا رہا تھا، مسکان کی آواز پر چونک گیا۔ آواز پر چونک کر اس نے تکیے سے سر اٹھا کر اپنے سینے سے لیٹی ہوئی مسکان کی جانب دیکھا۔ شرارتی پرنسس، آپ جاگ رہی؟ چوری چوری میری باتیں سن رہی تھی؟ اسد نے مسکان کے ماتھے پر پیار سے اپنے ہونٹ کے بوسہ دے کر مسکرایا۔ میں سچ میں آپ کو نہیں جانے دوں گی، وہ منہ پھلا کر غصے سے نظریں گھما کر بولی۔ پھر سے غصہ، ابھی بھی تو میں نے آپ کے اندر اتنی مٹاس پڑی ہے، آپ پھر سے زہریلی ہونے لگی۔ پرنسس، میرا جانا بہت ضروری ہے، اگر نہ ہوتا تو آپ کی قسم میں ضد نہیں کرتا جانے کی۔ ٹھیک ہے، اگر جانا اتنا ضروری تو میں نے کب روکا ہے؟ پلیز آپ مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر چلیں۔ اسد، مجھے آپ کے بنا رہنے سے مرنا زیادہ اچھا لگتا ہے۔ وہ اسد کے دونوں گالوں پر اپنے ہاتھ رکھ کر چہرہ اسد کے بے حد قریب کیا تھی۔ یہ آپ بار بار مرنے کی بات مت کیا کریں، مجھے زہر لگتی ہیں آپ کی یہ کہتی ہوئی۔ اسد مسکان کی گردن کے پیچھے سے ہاتھ کا دباؤ دیتے ہوئے اسے اپنے منہ کے اور بھی قریب لے آیا۔ مرنے کی بات نہ کروں تو اور کیا کروں؟ مجھ سے آپ کی
بنا نہیں جیا جاتا، مگر اس وقت آپ کو اپنے ساتھ نہیں لے کر جا سکتا۔ آپ کو پتہ ہے پرنسس، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ایگزام ابھی 2 منتھ باقی ہیں اور انکل کو بالکل اچھا نہیں لگے کہ آپ کی پڑھائی بیچ میں چھوٹ جائے۔ مجھے کوئی پیپر نہیں دینے۔ مسکان کی آنکھیں پھر سے چھلکنے لگی، اور رہی بات پاپا کی تو میں پاپا کو سمجھا لوں گی۔ ویسے آپ اپنے پاپا کو کیا سمجھائیں گی؟ مجھے بھی تو ذرا پتہ چلے۔ اسد کو مسکان کی بے بسی پر ہنسی آ رہی تھی۔ اسد ایسا ہی تھا، اپنے جذباتوں کو ہی پل میں قابو کرنے والا۔ اگر وہ ایک پل میں موم بنتا تھا، دوسرے پل میں ہی خود کو پتھر کیسے بنانا ہے اسے بہت اچھے سے آتا تھا۔ میں پاپا سے کہوں گی کہ کیا؟ اسد نے آئی برو اٹھا کر مسکان سے پوچھا۔ بولے نا پرنسس، کیا کہیں گی اپنے پاپا سے؟ کہ آپ اپنے شوہر کے بنا نہیں رہ سکتی، آپ کو ان کے بنا نیند نہیں آتی، یا پھر آپ کہیں گی؟ مسکان نے آخری بات جو اسد بولنے والا تھا، اس سے پہلے ہی مسکان نے اسد کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور نفی میں سر کھلاتے ہوئے شرم سے لال ہونے لگی۔ آپ کو پتہ ہے آپ بہت بے شرم قسم کے آدمی ہیں۔ اسد نے مسکراتے ہوئے مسکان کے ہاتھ کو نرمی سے پکڑ کر اپنے منہ سے ہٹا کر اپنے لبوں سے چوم کر آنکھ دبائی۔ بہت اچھے سے پتہ ہے میں انتہائی بے شرم انسان ہوں، مگر یقین جانو میرے اندر کی ساری بے شرمیاں آپ کے سامنے آنے سے ہی نکل کر سامنے آتی ہیں۔ پھر سے سارا کیس اسد مسکان پر ڈال چکا تھا۔ مسکان، اب میری بات غور سے سنیں۔ جو بات میں بولنے والا ہوں شاید اس کے بعد مجھے آپ کو کسی قسم کی صفائی نہ دینی پڑے۔ وہ سیریس ہو کر بولا تو مسکان اس کے بات کو غور سے سننے لگی۔ آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ نور ہمیں مل چکی ہے۔ کیا آپ سچ بول رہے ہیں؟ وہ حیران کن آنکھوں سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں ہاں بالکل سچ، اور اس سے بھی بڑی خوشخبری کہ آپ کے لیے۔ وہ کیا؟ مسکان نے بڑے تجسس سے اسد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا تھا۔ مسکان اب بھی اسی پوزیشن میں اسد کے سینے کے اوپر لیٹی ہوئی تھی۔ آپ کو پتہ ہے نور کی شادی کس سے ہوئی ہے؟ کیا نور کی شادی بھی ہو گئی؟ مسکان بیچاری پر ایک بار پھر سے ایک راز افشاں ہو رہے تھے۔ جی ہاں، نور کی شادی ہو گئی ہے اور ان کی شوہر کا نام ہے اسفند شہریار۔ کیا مطلب؟ اس سے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ مطلب یہ کہ نور آپ کے بھابھی ہے۔ مسکان نے بڑے بے یقینی سے اسد کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کا مطلب اس دن بھائی نے جس لڑکی سے مجھے بھابھی کہہ کر ملوایا تھا وہ نور تھی، مگر بھائی تو اس کا نام دل کہہ رہے تھے۔ ہاں، کیونکہ گھٹیا لوگوں نے میری بہن کا نام نور سے بدل کر دل آویز رکھ دیا۔ ان لوگوں کا نام لیتے ہوئے غصے سے اسد کی آنکھیں ایک دم سے لال انگارہ ہو گئی تھیں۔ اسد کی حالت دیکھ کر مسکان نے جلدی سے بات کا رخ بدل دیا۔ اور بھائی اور نور ایک ساتھ کتنے پیارے لگ رہے تھے، مگر اسد بھائی نور کو صرف دل کہہ کر ہی کیوں بلا رہے تھے؟ کیونکہ آپ کے بھائی کو دوسرے پر دھونس جمانے کا بہت شوق ہے، اس لیے اپنی مرضی میری بہن کا نام بھی بدل دیا اور اس کے ساتھ زبردستی نکاح بھی کر لیا۔ کیا بھائی نے نور کے ساتھ زبردستی نکاح کیا ہے؟ مسکان نے پریشانی سے بولا۔ اسد کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ مسکان کی اس کی بات سے کافی پریشان ہوگی۔ پرنسس، میں مذاق کر رہا ہوں۔ اسفند سے زیادہ اچھا شوہر نور کو کبھی نہیں مل سکتا۔ اسفند نور سے بے حد محبت کرتا ہے اور میں خوش ہوں کہ میری بہن اسد شہریار کی بیوی ہے جو اس کی حفاظت مجھ سے زیادہ کر سکتا ہے۔ اسد کی پوری بات سن کر مسکان کی جان میں آئی۔ اب بتاؤ پرنسس، میرا جانا ضروری ہے نا؟ میں نور کو مل کر بتانا چاہتا ہوں کہ میں اس کا سگا بھائی ہوں۔ پلیز اب آپ روئے بنا میری تیاری کروا دیں پلیز۔ مسکان کی پلکیں تو اسد کے جانے کے نام سے پھر سے بھیگ گئیں، مگر اس نے ہاں میں سر کو ہلا دیا۔ اسد مسکان کو اس کے پاپا کے گھر چھوڑ کر خود ایئرپورٹ کے لیے نکل آیا تھا۔ مسکان کے پاپا کو فون کر کے انفارم کر چکا تھا کہ اس کا جانا بے حد ضروری ہے۔ مسکان کے پاپا ایک سمجھدار آدمی تھے، اس لیے بنا سوال جواب کیے وہ اسد کے بات کو فون سے سمجھ گئے تھے۔ اسفند کا سارا دن آفس میں بہت مصروف گزرا۔ کام کا برڈن اس کی سوچ سے کہیں زیادہ تھا۔ وہ سارا دن کی مصروفیت میں دل کو ایک لمحے کے لیے بھی نہیں بھولا۔ دل گھر میں کیا کر رہی ہے اسفند ہر 5 منٹ کے بعد لیپ ٹاپ کی اسکرین پر دیکھ رہا تھا۔ یہاں تک کہ پورا اسٹاف میٹنگ روم میں جمع تھا، مگر اسفند کا دھیان اس وقت بھی اپنے سامنے رکھے ہوئے دوسرے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر تھا۔ اسفند کو آج آفس میں ضرورت سے زیادہ ہی ٹائم لگ گیا تھا۔ اب شام ڈھلنے لگی۔ دل کئی بار فون بھی کر چکی تھی۔ اسے اکیلے میں ڈر لگ رہا تھا، اس لیے اسفند اب جلد از جلد گھر پہنچنا چاہتا تھا۔ دل واش روم میں چلی گئی تو اسفند نے لیپ ٹاپ کو بند کیا، آفس سے نکل کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ وہ تیز رفتار گاڑی کو اڑاتا ہوا گھر تک آیا۔ اسفند کے پاس اپنے گھر کی چابی ہر وقت موجود تھی۔ اسی چابی سے اسفند گھر کا دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔ دل ابھی تک واش روم میں تھی۔ اسفند جب روم میں داخل ہوا تو واش روم سے پانی کی گرنے آواز آ رہی تھی۔ میری چھوٹی سی جان، کتنا نہاؤگی؟ کہیں گھس مت جانا۔ اسفند نے مسکراتے ہوئے سوچا، میں آفس سے گھر تک کا سفر طے کر کے آ گیا ہوں، مگر میڈم ابھی نہا کر نہیں نکلی۔ اسفند سوچ رہا تھا کہ اتنے میں دل واش روم سے باہر آ چکی تھی۔ دل نے اتنی بھیانک چیخ ماری کہ اسفند جو میرر کے سامنے اپنی واچ اتارنے کر رکھنے لگا تو بھاگ کر دل کے پاس آیا۔ دل، کیا ہوا ہے؟
اسفن کی آواز پر دل نے اسفن کی طرف دیکھا۔ اصل میں دل اچانک کمرے میں کسی کو کھڑا ہوا دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ کچھ نہیں، مجھے لگا کہ روم میں پتہ نہیں کون آ گیا، دل شرمندہ سی ہو کر بولی۔ دل کی بات سن کر اسفن کو ہنسی آ گئی۔ دل، ہمارے گھر میں، ہمارے روم میں میرے سوا اس طرح کسی کی بھی آنے کی جرت نہیں ہے، سمجھی آپ؟ اس لیے میری جان، یہ ڈرنا چھوڑ دے اور بے خوف ہو کر اپنے گھر کے اندر گھوما کریں۔ آپ کی حفاظت کے لیے ہر وقت میں ہوں، آپ پر کبھی کوئی خطرہ نہیں آنے دوں گا، اس لیے آج کے بعد ڈرنا نہیں۔ آپ اسفن شہریار کی بیوی ہیں، بہادر بنیں میری جان۔ اسفن نے کہہ کر دل کو اپنے سینے سے لگا کر ماتھے پر بوسہ دیا، اسے خود کے ساتھ میز لیا۔ اسفن کو دل کے گیلے بالوں کی خوشبو بہکا رہی تھی۔